5 साल पहले आपने सोशल वर्क का आगाज़ किया। सर उस वक़्त क्या आपकी सोच थी, क्या आप करना चाहते थे? मैट्रिक कर रहा था तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया, और जब वो कैंसर हुआ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे जाके अंदाज़ा जब मैंने बीए कर लिया। तो लोग आमतौर पर खिदमत खल्क़ का काम कर रहे होते हैं, लोग उन पर बड़ा एतराज़ात भी करते हैं। लोग कहते हैं कि इनके पास खुद पैसे कहाँ से आए। जब मैं अवामी काम कर रहा हूँ तो मुझसे कोई पूछ सकता है, मुझे कोई उसकी तकलीफ नहीं होती कि क्यों मुझे सोर्स निकाला। कि कई लोग डरते हैं सोर्स। मैंने कहा जी मेरा सोर्स इनकम सुन लें जी, और वो अल्लाह के फज़ल से, अल्लाह की तरफ से डिफ़ाइन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने माशरे में कोई वैल्यू एडिशन की होती है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, वैसे तो ये लोगों को कुरान की तालीम भी देते हैं, इसके साथ साथ दीनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो पिछले 5 सालों से ये सोशल वर्क कर रहे हैं और सोशल वर्क के तहत बेशुमार ऐसे खिदमत खल्क़ के काम कर चुके हैं जिनसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ है। आज हम उनके बारे में जानेंगे कि सोशल वर्क की तरफ ये कैसे आए, कब इनको मोटिवेशन मिली, कब इनके अंदर वो एक तहरीक पैदा हुई कि ये कुछ करना चाहते हैं और माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि 5 साल पहले आपने सोशल वर्क का आगाज़ किया। सर उस वक़्त क्या आपकी सोच थी, क्या आप करना चाहते थे, और अब तक आपको क्या लगता है कि कितने % आपने अपना रोल पूरा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया कि वो इस खैर के काम में हमको बुलाते रहते हैं, हमें याद रखते हैं। अल्लाह पाक इनके इस खैर के काम को बढ़ाने में बरकतें अता फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए। बात रही कि सोशल वर्क की तरफ मैं कैसे आया, ये हर इंसान के अंदर बुनियादी तौर पे बाई बर्थ कुछ चीज़ें होती हैं। जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया। अच्छा। और जब वो कैंसर हुआ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। मुझे जाके अंदाज़ा जब मैंने बीए कर लिया तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया वो कैंसर के साथ मेरे वालिद साहब 2003 में फौत हो गए। मुझे तो किसी ने 2005, 6, 7 में जाके बताया, 8, 10 में किसने बताया मुझे कि तेरे वालिद साहब को तो कैंसर था इसलिए फौत हो। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि मेरे वालिद को कैंसर, हालांकि मैं उनकी खिदमत करता था। मुझे था कि उनको गले में वैसे बीमारी हुई है, वो ठीक हो जाएगी, वो आज तक ठीक नहीं हुई। फिर उस चीज़ ने मुझे किया, और फिर मुझे याद है कि मैं रोज़ाना 500 रुपया किसी से लेके ना उधारा पकड़ के अपने बाप के लिए टिका के लेके आया करता था। 500 रुपया 2003-4 में, और किसी बड़ा मुश्किल होता था, बड़ी रकम, बहुत मुश्किल। और जिसने मुझे वो दिया था मैं उसका आज भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे देता था और मैं रोज़ाना अपने बाप को टिका लगवाता था एक। और ये चीज़ें जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता हिसाब से रहे, ये मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा करती थी कि देखिए किसी की खिदमत करना, किसी का बारे में अच्छा सोचना। तो ये फिर सिलसिला खैर जो है शुरू हुआ, क्योंकि जब बंदा तकलीफ़ सहता है ना कोई, उसको किसी की तकलीफ़ का एहसास भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इस तकलीफ़ से गुज़रा होता है, वो इन मसाइल से गुज़रा होता है। और ये सोशल वर्क जो हमने शुरू किया, बेसिकली हमने शुरू किया था जब कोरोना आया 2020 में। कोरोना आया, उस कोरोना ने आके लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, बुरे हालात कर दिए। और उन दिनों मैं अपने गाँव में गया यहाँ से भाग के, तो वहाँ पर जाके मैंने सोचा, मैंने कहा ज़िंदगी जो है ना ये अब आखिरी लम्हात में है। सही। क्योंकि लाहौर के जो आपको कितना टेंस माहौल हो गया, आप भी उसके सारे जो पहली उसकी लहर थी वो लहर की थी, और बड़ी यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं अपने गांव गया, मैं गांव गया तो वहाँ पर तो गांव में रूटीन नॉर्मल थी, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं समझता था कि ये पागल हैं गाँव वाले, हम सब ने मर जाना है, तो मरने से पहले हमें कुछ कर जाना चाहिए। सही। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि हमें इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना। मैं निकला, मैंने कहा मुझे इनको क्या ज़रूरत है। हमने ऐलान किया, पूछा, लोगों से मिले, उन्होंने कहा हमारे पास आटा नहीं है। उस आटे की बहुत किल्लत पड़ी थी, एक दफ़ा आटा शॉर्ट हो गया था। हमने ऐलान किया, हमने कहा जी हम लोगों को जो गवर्नमेंट का रेट है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है हम उस पर आटा देते हैं जी। वो गवर्नमेंट रेट 500 रुपया था या 600 रुपया था गवर्नमेंट का। हम ख़रीदते थे मिल से, किराए सारे बर्दाश्त करते, सबको बर्दाश्त करते, उसी रेट पे लोगों को ला के इज़्ज़त से उनके घरों के दरवाजे पर दिया करते थे। और फिर ये इससे क्या हुआ, इससे हमें बड़ा सुकून मिला। और फिर हमने इसके साथ क्या किया, हमने कहा ये तो ख़त्म हो गया एक वक्त के साथ। सर कफ़ालत कम्युनिटी सेंटर, इसका आगाज़ कब किया आपने? हम जब 2022 का सैलाब आया, मैं पैगाम टीवी में जॉब करता था। सही। और मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन करके छोड़कर मैं रिलीफ के कामों में गया, और ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था जो हमने किया। और हमें पता था, ब्लाइंड थे हम बिल्कुल, हमारी आंखों के सामने अंधेरा था कि आगे होना क्या है, क्योंकि हम 60-70 आराम से घर बैठे तनख्वाह ले रहे थे।
اور ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب اس کام میں کودے ہم، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ انسانیت کی خدمت جو ہے اس میں کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے. تو پھر ہم نے سوات میں کام کیا، ہم نے تونسا میں کام کیا، ہم نے نصیر آباد بلوچستان میں، ہم نے خوزدار میں کام کیا. ان علاقوں میں ہم کام کیا 2022 میں. تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہمارا باؤنڈ بن گیا، ان کی محبت بن گئی، تعلق بن گیا، جو ابھی تک جاری ہے. پھر ہم نے سوچا کہ یہاں کے جو بچے آرفن بچے ہیں ان کو یہاں سے لے جا کر لاہور میں اچھی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم نے یہاں جوہر ٹاؤن میں اللہ چوک اور شوق چوک کے درمیان جوہر ٹاؤن میں ہم نے ایک بلڈنگ جو ہے ایک کنال کی بلڈنگ رینٹ آؤٹ کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 20 بچے بلوچستان سے، تونسا سے اور سوات سے لا کر، جن کی عمر 5 سے 7 سال ہے اور ہمارا اسٹرکٹ ہے کہ وہ آرفن ہو، وہ ہم نے وہاں پر رکھے الحمدللہ اللہ کے فضل. اور ان کی تعلیم، آپ کے بچے رکھے تو کیا کرنے ہیں ان بچوں کے ساتھ، ان بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ہم کروا رہے ہیں آؤٹ سورس. کچھ کو ہم دارالحکم بھیج رہے ہیں، کچھ کو کسی اور اسکول میں جہاں پر ایڈجسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. اور اتنے کمال کی ان کی محبت ہے اور اتنا کمال کا وہ منظر ہے جب وہ مجھ کو وہ باپ کہتے ہیں اور میری جو بیگم ہے اس کو امی بولتے ہیں. ان میں اکثر کسی کی امی نہیں ہے، کسی کا ابو نہیں ہے. سر آغاز سحر گرین کمیونٹی پاکستان یہ کیا پروجیکٹ تھا اور اس کے تحت اب تک کیا کیا کام کر چکے ہیں؟ آغاز سحر کے تحت ہم مختلف کام کر چکے ہیں، جس میں شجرکاری ہمارا سب سے بڑا مین پروجیکٹ تھا جو ہم نے سٹارٹ کیا اپنے گاؤں سے. اپنے گھر سے جو کام آپ شروع کریں اور وہاں پہ آپ کو پذیرائی مل جائے تو آپ خوش قسمت ترین سوشل ورکر ہیں. ہم دنیا ساری میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ جی ہمارا دیکھیں یوگنڈا میں کیا، فلاں جگہ پہ کیا، اپنے گھر میں نہیں ہم کامیاب ہوتے کیونکہ ہم وہ گھر والے ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. تو اس لیے ہماری وہ اتنی لائزون نہیں بنتی. میں نے پہلا کام سٹارٹ اپنے گاؤں سے کیا. اپنے گاؤں کے ساتھ 4 کلومیٹر کا ایک پیچ تھا، روڈ تھا، اس روڈ کے اوپر نہر تھی، نہر کا کنارہ تھا. میں نے وہاں پر مقامی پودوں کی شجرکاری کی. میں نے کہا جی یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اگر آج نہیں کروں گا تو کل میرے بچے جو ہیں وہ سانس لینے سے بھی مریں گے، ان کو سانس بھی نہیں آئے گی. تو وہاں سے ہم نے شروع کیا آغاز سحر گرین کمیونٹی پاکستان. گرین ہم نے نام اس لیے رکھ دیا کہ شجرکاری ہم کرتے ہیں. سرسبز پاکستان شجرکاری مہم کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت وہ پودے جوان ہیں اور بہترین چھاؤں دے رہے ہیں. پرندے وہاں پہ آ رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سر کتنے پودے آپ نے لگائے کل؟ ابھی تک وہاں پر ہم نے جو پیچ لگایا 4 گھنٹے وہاں پہ 2000 پودا لگایا، اور اس کے بعد پھر تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ہم مختلف کہیں 20,000 کہیں 5,000 کہیں 4,000، ابھی وہ جاری ہی سلسلہ ہے. وہ کاؤنٹ اس وقت کریں گے جب، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم پھلدار پودے لگائیں. اور قاسم علی شاہ صاحب کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس خیر میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی یہی ہم سے مطالبہ ہوتا ہے، باسط صاحب جہاں بھی لگانا ہے آپ نے پودا لگانا ہے تو پھلدار لگانا ہے. تو اس لیے ہم ان کی اس ایڈوائس پہ ہم جو ہے لگاتے ہی پھلدار پودے، کوشش ہے پھلدار پودے لگائیں. سر آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو یا جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو وہ کیا ہے؟ سر خواب یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی ہو. ہمارا عزم بھلائی ہر قدم. ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے، اس کی ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے. اور خاص کر یہ جو آرفن بچے ہیں، جو یتیم جن کے والدین سر سے اٹھ جاتے ہیں، وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں کیونکہ میں نے یہ جھیلا ہوا ہے سارا سسٹم اور یہ میں نے دیکھا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ جھیلیں، ان کے لیے آسانیاں ہوں، وہ مسکرائیں، وہ ہنسیں اور وہ آگے بڑے ہوں، وہ آفیسر بنیں، وہ جناب علی ڈاکٹر بنیں، وہ انجینئر بنیں. تو میرا ایک خواب ہے کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لاہور میں ہمارے مختلف جگہ پہ سینٹر ہوں. ہم چاہتے ہیں باقی شہروں میں جائیں، لیکن ہم اسٹارٹ اپ نے لاہور سے کیا ہے. ہم انشاءاللہ ان قریب لاہور میں دوسرا سینٹر بھی کھولنے لگے ہیں. ایک ہمارے بچے پورے ہو گئے ہیں، ہم دوسرے میں جا رہے ہیں تاکہ وہ 20 بچوں کو ہم اچھے انداز سے اچھی تعلیم، اچھی ایجوکیشن. جیسے میں میرے بچہ جو ہے نا، میرا اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی فیس 2300 روپیہ ہے. جس اسکول میں ان بچوں کو پڑھا رہا ہوں ان کی فیس 5000 روپیہ ہے. بہت خوبصورت. کیوں؟ میں اپنے بچوں سے اچھا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ عام طور پہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ بڑا اعتراضات بھی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خود پیسے کہاں سے آئے یا یہ کیسے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے اور بسا اوقات تو لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے. بالکل. تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش آیا یا کوئی ایسا معاملہ کبھی ہوا؟ جی، یہ جب آپ نکلتے ہیں نا خیر کے لیے تو آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے عوام، اور عوام میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کے گھر تحسین کر رہے ہوتے ہیں تو کئی آپ کے جو کیچڑ بھی اچھال رہے ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. واہ کرنے والے تو ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا. جو آپ کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں،
اگر آپ میں کچھ کمی ہے تو اس کو آپ بہتر کر لیں. بالکل. تو الحمدللہ اس راستے میں بہت سی تکلیفیں آئیں, بہت سارے لوگوں کی باتیں سننا پڑیں. اب بھی لوگ کرتے ہیں. مجھے ایک بندے کا فون آیا, جی باسط صاحب آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اور یہ میں ہر ایک کو بتاتا بھی ہوں کہ میں عوامی کام کر رہا ہوں. جب میں عوامی کام کر رہا ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے, مجھے کوئی اس کی تکلیف نہیں ہوتی کہ کیوں مجھ سے سورس آف انکم. حالانکہ کئی لوگ ڈرتے ہیں میں نے کہا جی میرا سورس آف انکم سن لیں جی, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف سے ڈیفائن ہے. میں پیغام ٹی وی میں 60,000 روپے کی جاب کرتا تھا. جب میں نے پیغام ٹی وی چھوڑا 2022 میں, میری 60,000 وہاں پہ جاب تھی. میرے استاد ہیں ڈاکٹر محمد امال لکھوی صاحب, قاسم علی شاہ صاحب سے بڑے پیار ہیں ان کا بھی ماشاءاللہ, بڑی علمی شخصیت ہے. اللہ پاک ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے. ڈین فیکلٹی علوم اسلامی پنجاب یونیورسٹی ہیں. تو ان کے پاس میں نے کہا سر جی میں نے پیغام ٹی وی چھوڑ دیا ہے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے, کیا کرنا تم نے اب؟ سختی سے بولے. میں نے کہا جی میں نے ریلیف کا کام کرنا ہے, آپ کو پتہ میرا شوق ہے خدمت خلق, ہمارا عزم بھلائی ہر قدم. انہوں نے کہا بھائی تنخواہ تمہاری وہاں پہ کتنی ہے؟ میری 60,000 روپیہ تنخواہ تھی. انہوں نے کہا تیری آج بھی سمجھ کہ تو 60,000 روپے ملازم ہے, اس سے اوپر لے گا تو اور تیرے رب کا معاملہ ہے. تو نے 60,000 روپے تنخواہ لینی ہے اس ادارے سے. اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے اپنے استاد کی اس بات پر میں وہ 60,000 تنخواہ جو ہے نا الحمدللہ وہاں سے لیتا ہوں. اور سمجھ لیں کہ میں وہاں کا ایک امپلائی ہوں, میں اس کی 60,000 تنخواہ لیتا ہوں. اور باقی سورس آف انکم کیا ہے میرے؟ میں یونیورسٹی میں 8 سے 10 لیکچر قرآن کے پڑھاتا ہوں, مختلف ڈپارٹمنٹ, فزکس میں, اسپیس سائنس میں اور سوشل ورک میں. اور وہاں سے وہ کچھ جو ارننگ آتی ہے وہ میری جو ہے وہ ساری زندگی کا نظام چلا دیتی ہے. سر آپ اپنی زندگی میں کس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ بہت زیادہ آپ بدلے, آپ چینج ہوئے, وہ کون ہے؟ سر جی میں سیدھی بات کروں, میں سب سے بڑے تو حضور پاک کی ذات ہے, اس سے متاثر ہو کے جی حضور نے جو ہمارے لیے کیا. لیکن دنیا میں ہم اس میں رہ رہے ہیں. حضور پاک تو بہت بڑی شخصیت ہے, سیرت ان کا بہت. قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا یہ بہت کمال کے انسان ہیں. ان سے میں بہت انسپائر تھا, کیونکہ میں نے جب پیغام ٹی وی چھوڑا تو میں نے ان کو ایک میسج کیا. میں نے کہا سر جی آج میں نے پیغام ٹی وی چھوڑ دیا. حضرت قاسم علی شاہ نے لکھا الحمدللہ, واللہ یہی لفظ بات لکھا الحمدللہ. اب ان کو یاد بھی نہیں ہوگا. میں حیران, میں نے کہا شاہ صاحب میں روڈ پہ آ گیا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں دی. انہوں نے کہا کسی کا حق نہیں مارنا, اور آرگینک چیزوں کا کاروبار شروع کر دو. تم نے آرگینک چیزوں کا کاروبار شروع کر دو, اور خدمت خلق چھوڑنی نہیں ہے, کسی کی بات سننی نہیں. میں نے کہا سر انشاءاللہ اسی پہ کام ہوگا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے لے کے آج تک قاسم علی شاہ صاحب ہر ہمارے پروجیکٹ میں, ابھی رمضان میں جو ہم نے وہاں پہ افطاری کروائی, بہت بڑا ہمارا افطار کا ایک پروجیکٹ تھا, قاسم علی شاہ صاحب تشریف لے گئے, بڑی عزت بخشی انہوں نے ہمیں. ہمارے بچوں سے ملے, جو 8 بچے تھے ان سے ملے. ان کے ہر خیر کے پروجیکٹ میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسی شخصیت جو ہے اس سے میرے خصوصی پیار بھی ہے, اور ہم ان کو جو ہے وہ فالو بھی کرتے ہیں کہ ایسا بندہ جو بے لوث آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور آپ کے لیے ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک پیغام ریکارڈ کروا دیتا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے میرے پیغام کی ورتھ کیا ہے. ورتھ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ باسط پہ اعتبار کرو, یہ ہمارا بندہ ہے. بالکل. تو یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے میں بہت کم ہیں. تو اللہ نے یہ شاہ صاحب کو بڑا دل دیا ہوا ہے, اور بڑا دماغ دیا ہوا ہے, بڑا حوصلہ دیا ہوا ہے, اور یہی ان کی جو ہے بڑا پن ہے کہ یہ ڈیرے آباد ہیں, اور یہ رب کا نظام چلتا جا رہا ہے. اچھا سر, بلوچستان اور تھر کے علاقوں میں آپ نے کافی سوشل ورک کیا ہے, میں چاہوں گا وہ بھی آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل جی, یہ جو علاقے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے, پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے. اسی سے ابھی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی وفات پا جاتا ہے تو پھر اس کے صدقہ جاریہ لوگ کرتے ہیں, اور خاص کر لوگ پانی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, پانی پلایا جائے لوگوں کو. اور اس لیے ہم نے پھر علاقے چوائس کیے. ہم نے جو ہے 2 علاقے چوائس کیے, ایک تھا بلوچستان اور ایک تھا تھر پارکر. بلوچستان میں ہمارے جو ہیں واٹر فلٹریشن ہینڈ پمپ چلتے ہیں, اور وہ ہم نے وہاں پہ پروجیکٹ کیا, اللہ شروع کیا. الحمدللہ ہمارے ابھی تک 200 ہینڈ پمپس مکمل ہو چکے ہیں, جس کا ہم مکمل کر کے 201 کو ہم اگر کنٹینیو کر کے ہم اگلے 200 کے لیے ہم الحمدللہ نکل رہے ہیں, اور وہ ہم شروع کر دیا ہم نے. تھر پارکر میں کیونکہ علاقہ جو ہے وہ بہت بڑا علاقہ ہے, اور وہاں پانی کا ایشو ہے. وہاں پہ ہمارے سمر سولر پروجیکٹ چلتے ہیں, یعنی کہ جو سمر پمپ چلتے ہیں وہ لگواتے ہیں ہم. وہ ہے. اس کے علاوہ جس کو ہم اردو میں ہاتھی پمپ کہتے ہیں,
ویسے جو ہے اس کو ایلیفنٹ ہینڈ پمپ کہتے ہیں. یہ پروجیکٹ ہمارے وہاں پہ چلتے ہیں. اللہ کے فضل سے وہ بھی ہمارے جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 پروجیکٹ جو ہے ہم اس ابھی وہ کر چکے ہیں, اور یہ سلسلہ خیر اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. کیونکہ اس میں ایک جو مزے کی بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں. جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, ان کے لیے ایک ہینڈ پمپ لگوا دیں. وہ جب تک لوگ پانی پیتے رہتے ہیں, جانور پانی پیتے ہیں, انسان پانی پیتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں, وہ خراب نہیں ہوتے. اکثر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, لوگ اس کو خراب ٹھیک بھی کروا لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک جو ہے جو اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کا تعاون قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ عبد الباسط صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جن جن پروجیکٹس پہ یہ خاص طور پہ کام کریں, چاہے وہ درخت لگانا ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں, ان سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے معاشرے کو فائدہ ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.